अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूट्यूब फैमिली, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ईदी सेंटर में काम करने वाले एक आदमी की मैं वीडियो स्टोरी सुना रही थी। और उसमें ये था कि वो एक एक्सीडेंट में एक उनको मैयत मिलती है जो कि बहुत उसका बुरा हाल होता है, लेकिन उसकी कब्र जो भी कब्र में वो खोदता है, उसको दफनाने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो मेरी कल की वीडियो में जिसमें मैंने ट्रेंडी फैशन फ्रॉक की जो मेरी वीडियो है, अगर किसी ने सुननी है तो पार्ट 1 वो सुन ले, पार्ट 2 मैं आपको अब सुनाती हूँ। सो अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। बहरहाल अपनी माँ से जब वो बातें करके और दुआएं लेके वो ईदी सेंटर पहुंचता है तो अपने सुपरवाइज़र को दोबारा वो बहुत ही परेशान दिखता है। वो कहने लगता है, यार बिलाल, तुम अच्छे बंदे हो, तुम तो अपने घर जाके छुप ही गए थे, जबकि मैं अभी तक इस मैयत को दफनाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नाकाम ही हूँ। बोला, ना जाने इस मैयत में ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि ज़मीन भी इसको अपने अंदर लेना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर सुपरवाइज़र परेशान हो गया। वो कहने लगा कि ऐसी बात ना कहो, अल्लाह से डरो, हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है, हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। फिर मैंने सुपरवाइज़र से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसने कहा कि तुम कब्रिस्तान जाकर कब्र कुशाई करो, जैसे ही कब्र की जगह खुद जाएगी मैं वहाँ मैयत लेकर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जाकर अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार फिर से मैं कब्रिस्तान में मौजूद था। मेरे साथ 2 लड़के भी आए थे जिनके पास कब्र की खुदाई करने के ज़रूरी आलात मौजूद थे। मैंने जैसे ही वो आलात कपड़े से निकाले और मैं अपना काम शुरू करने ही लगा था कि फ़ौरन मेरे फ़ोन की घंटी दोबारा से बज गई। घबरा गया था कि न जाने अब क्या हो गया है। मैंने जल्दी से फ़ोन जेब से निकाला तो ये देख के और भी हैरान रह गया कि सुपरवाइज़र की कॉल फिर आ गई। मैंने जल्दी से फ़ोन को कान के साथ लगाया और बोला कि मैं अभी ज़मीन खोदने ही वाला था, आप थोड़ी देर तक फ़ोन कीजिएगा। सुपरवाइज़र कहने लगा कि नहीं, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तुम अभी कब्र मत खोदो। मैयत के लवाहकीन को होश आ गया है, अब वही हमें बताएंगे कि इस मैयत की कहाँ तदफीन करनी है। इनके मर्ज़ी के मुताबिक ही काम किया जाएगा। मैं बोला, मैं अभी इधर ही हूँ कब्रिस्तान में, आप मुझे पूछकर बता दें इनका क्या इरादा है। सुपरवाइज़र ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, अगर मैयत को दफनाने की ज़रूरत पेश आई तो तुम्हें वापस कब्रिस्तान भेज दूँगा। मैंने कहा कि ठीक है। ये कह के फ़ोन मैंने बंद कर दिया और ख़ुद गहरी सोच में गुम हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। कभी कह दिया जाता है कि कब्र खोद दो, कभी कह दिया जाता है कि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। रात 1 बजे की लाश सर्द खाने में पड़ी थी और अब दिन के 4 बज चुके थे। यही तय ही नहीं हो रहा था कि आया इस मैयत की तदफीन करनी है भी या नहीं। मैं वापस ईदी सेंटर पहुंच चुका था। अब मेरी मुलाकात सुपरवाइज़र से नहीं हुई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल गया हुआ था। वो मैयत के लवाहकीन से इनकी रजामंदी जानना चाहता था। मैं अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी से मसरूफ़ हो चुका था। तकरीबन 1 घंटा गुज़र रहा था जब मैंने सुपरवाइज़र को आते हुए देखा। मैंने जैसे ही सुपरवाइज़र को देखा तो फ़ौरन इसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने इससे पूछा कि मैयत के लवाहकीन ने क्या बताया है। सुपरवाइज़र कहने लगा कि मैयत की बहन बस ज़िद थी कि वो अपनी बहन को इस्लामाबाद लेकर जाएगी। वो लोग इस्लामाबाद से थे और वहीं वापस जा रहे थे। हमने हॉस्पिटल वालों से इजाज़त मांगी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तो हवाई जहाज़ के ज़रिए मैयत को ले जाने का इंतज़ाम हो जाएगा तो इसको ले जाने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं तो इसे यहीं पर दफन करना पड़ेगा। इसकी बहन ने अब कह दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को यहीं पर दफना दिया जाए। मैं बोला, सर ये तो बड़े मसले की बात हो गई है, अब फिर से हमें कब्र की खुदाई की फ़िक्र करनी पड़ेगी। सुपरवाइज़र कहने लगा कि इस बार मैयत की बहन और दूसरे लवाहकीन भी हमारे साथ कब्रिस्तान जाएंगे
کیونکہ میں نے انہیں سب بتایا ہے کہ قبر کھودنے میں ہمیں مشکل آ رہی ہے۔ اس کی بہن نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گی اور دیکھے گی کہ آخر کیا مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ سپروائزر کہنے لگا کہ بلال، تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ تم قبر کھودنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے بالکل اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سپروائزر کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اب تو میں بھی گھبرا چکا ہوں۔ خیر، ہم قبرستان پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میت اور اس کی بہن کو بھی لے آیا گیا۔ ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ لڑکے میت کے کیا لگتے ہیں۔ بہن کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سپروائزر نے میری طرف دیکھا اور بولا، اپنا کام شروع کرو۔ میں نے زمین کھودنے کی کوشش کی مگر زمین پتھر کی بن چکی تھی۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ مجھے پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے وہ جگہ چھوڑی، تھوڑی دور سے کھدائی کرنا شروع کی۔ میں نے بڑی ہمت کی مگر اب بھی ناکام رہا۔ سپروائزر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں بولا، سر زمین ساتھ نہیں دے رہی۔ سر کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہیں علم ہے کیا غسال اور گورکن پر فرض ہوتا ہے کہ وہ میت کا پردہ رکھے؟ تم ہرگز زمین کی یہ سختی اس کے رشتہ داروں پر ظاہر مت کرنا۔ تم جانتے ہو لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے زمین کھودنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا۔ میں محنت کر کر کے تھک گیا تھا۔ پھر بھی سپروائزر سے بولا، سر آپ ہی میری کچھ مدد کریں۔ سپروائزر آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھ سے کسی لے لی۔ وہ بھی کوشش کر رہا تھا اور ناکام تھا۔ سپروائزر کہنے لگا، یا اللہ، اس میت کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پر نرمی کر، تو رحم ہے، تو رحیم ہے یا رب، تو کریم ہے یا رب، مدد کر۔ تب میت کی بہن آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم مریض ہیں، ہم ہاسپٹل سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں۔ آپ دونوں کتنے آرام سے کھڑے ہو کر کھسر پھسر کی جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ سپروائزر بولا، زمین ساتھ نہیں دے رہی، مجھے بتائیے ہم کیا کریں؟ اس لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ وہ دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، میت کے لیے نفرت تھی۔ وہ بولا، یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس جیسی بدکار عورت کو تو زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ میت کی بہن رونے لگی تھی۔ وہ بولے، بھائی ایسی باتیں تو مت کرو۔ وہ لڑکا بولا، میں ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ میری بہن بہت نیک ہے۔ اس نے ہمیں پاگل بنایا، عبادت کا ڈھونگ رچایا، ہمارے سامنے نیک بنتی رہی اور پیچھے یہ کیا گل کھلاتی رہی تھی۔ اگر یہ صرف گناہ گار ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر یہ تو عبادت کی اوڑ میں ڈرامے کر رہی تھی۔ لڑکی رو رہی تھی اور وہ بولی، یہ بہت سخت وقت ہے، ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے کھدائی کرنے کی کوشش کی۔ اب کی بار بھی جب میں ناکام رہا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، سورۃ الرحمن لگا دی۔ اب تو ویسے ہی ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ماحول میں جب سورۃ الرحمن گونجی تو دل دہلنے لگا تھا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی تھی۔ تبھی ایک دل دہلانے والی چیخ نے میرے کانوں میں گونج دی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو میت کی بہن زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایک ہیجان سا تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، سمرا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے مر کر بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہنوں کے آپس میں بہت سے راز ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے تو بہت نیک تھی، لیکن میرے لیے تو بالکل تم اچھی نہیں تھی۔ میں تمہیں تنہائی سے واقف تھی۔ حمزہ، دیکھو، تم بھی شروع سے ہی یہ کہا کرتے تھے نہ کہ آپی جیسا بننا ہے۔ تم شروع سے ہی آپی سے بہت متاثر تھے، لیکن جب سمرا کی موت کے وقت قریب آئے تو تمہیں بھی اس سے نفرت ہو گئی نا؟
تم نے بھی جان لیا کہ تمہاری آپی ہرگز اچھی نہیں تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا، مہربانی فرما کر آپ میت کے پاس کھڑے ہو کر ان کی برائیاں مت کریں، تدفین کا عمل پہلے ہی بہت مشکل ہے۔ اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک میں یہ سب کہہ نہ دوں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں۔ اس کلام اللہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آج ہر بات کہہ دوں۔ میری بہن سمرہ بہت نیک تھی، ہر شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ میں بھی یہی کوشش کیا کرتی تھی کہ سمرہ جیسی بن جاؤں۔ میرا بھائی حمزہ بھی تو یہی کوشش کیا کرتا تھا کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، اور اسی طرح ہم پھر بڑے ہو گئے۔ نبیل، تم نے سمرہ کو پسند کیا تھا تو مجھے کہا کہ میں تو سمرہ سے ہی شادی کروں گا۔ اس جیسی نیک لڑکی کا رشتہ مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے ہوگا۔ سمرہ بھی خوش تھی۔ نبیل، تمہاری اور سمرہ کی شادی کے کچھ ہی دن تو رہ گئے تھے جب مجھ پر ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا، آپ یہ سب باتیں گھر جا کر کیجیے گا، ہمیں میت کو دفنانے دیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم لوگوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے مگر ناکام رہے۔ اب تم لوگ کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دفن نہیں کی جا رہی؟ میں تم لوگوں کو اس کا گناہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر کچھ کہتا، میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے بولنے لگی۔ یہ بولی، میرے چچا زاد کزن نبیل کو میری بہن بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے اس نے میری بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ نبیل چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا اس لیے رشتہ بھی قبول کر لیا گیا۔ نبیل بہت خوش تھا، مگر ان دونوں میں میری بہن کو بہت مطمئن میں نے پایا۔ وہ ہواؤں میں اڑتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنی خوش کیوں ہوں؟ وہ کہنے لگی، مجھے نبیل پسند تھا، اللہ نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، اب میں خوش کیوں نہ ہوں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر میں، سمرہ، میرا بھائی حمزہ اور کزن نبیل لاہور شادی میں شرکت کے لیے آئے۔ میں نے ان دنوں نبیل کے بہت قریب سے ہو کے دیکھا۔ نبیل بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ میں نے نبیل کو بتایا کہ تم جانتے ہو کہ سمرہ امید سے ہے اور وہ کسی نامحرم کو بچہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ یہ بات سن کر نبیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر سمرہ ایسے نہیں کر سکتی۔ تب میں نے اسے کہا کہ ایک بہن اپنی دوسری بہن کی بہت بڑی رازدار ہوتی ہے، مجھے بھی سمرہ کے سب راز پتہ ہیں۔ یہ بات سن کر حمزہ نے سمرہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور نبیل نے اپنی منگنی کی انگوٹھی سمرہ کے منہ پہ پھینک کے چلا گیا، اور نبیل نے کہا کہ ہم یہ شادی چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ ابھی تو بارات اور ولیمے کے فنکشنز رہتے تھے مگر سب کچھ چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے۔ نبیل بہت پریشان تھا اور اسی دوران واپسی پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے نبیل اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا اور میں نے جھوٹ بولا کہ سمرہ تو بدکار ہے۔ میں نے نیک ترین لڑکی پر بدکاری کا الزام لگایا۔ میری بہن میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جنتی روح ہے۔ سپروائزر نے کہا کہ میت کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب تم کھدائی کرنا شروع کرو۔ اور میں نے جیسے ہی قبر کھودی، قبر فوراً اتنی آسانی سے کھدائی گئی۔ اللہ اکبر کہہ کے بے اختیار میں رونے لگ گیا۔ یہ واقعہ اللہ اور اس کے بندے کی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ اللہ اپنی نیک بندی پر الزام لگانے والی لڑکی کو سب کے سامنے بے پردہ کر دیا۔ اس کی تدفین کو 7 سال بیت گئے ہیں لیکن ابھی تک اس قبرستان سے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے علم نہیں کہ اپنی بہن کو بدنام کرنے والی لڑکی کا کیا انجام ہوا۔ یقیناً برائی کو برائی نے یہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔ اور یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سٹوری بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ سو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔